गुड मॉर्निंग. पेन चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम. कैमरा ऑन होने से पहले, लेकिन मेरा पेन नहीं है. थैंक यू ज़ुहैब. कैसे हैं जी? वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365. आई होप आपकी भी सुबह इतनी ही एनर्जेटिक हो जितनी मेरी और ज़ुहैब की होती है. एनर्जेटिक होती है, ये तो बात है. और बड़ी जो हमारी टीम है ना, वो ऑन एयर जाने से पहले बहुत क्रेजी कश्मकश में होती है, विच इज ग्रेट. आई थिंक मजाक भी हो रहा है और हमें कवर करके दिखाना चाहिए लोगों को. दिखाना चाहिए. पहले भी हमने कहा था कि ये जरा मजा आएगा लोगों को भी देखने में. बिल्कुल ऐसा ही है जी. तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आज आप. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बस मैं तो कोशिश करता हूँ, यानी कि मतलब कोशिश ही कर सकता हूँ. आई लाइक हाउ यू जस्ट स्टॉप देयर. बट नहीं, कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए इंसान को. रोज ये कोशिश जारी रखनी चाहिए. और इसी तरह इसी को आगे लेके कनेक्ट करते हैं अपनी अच्छी बात. ठीक है ना. तो कुछ चीजें हैं जो एक साथ नहीं चल सकती. क्या वो चीजें हैं ज़ुहैब? देखिए, बहुत सी चीजें हैं. आप अगर बात करें कि आपके पास कुछ चीजें हैं तो फिर बताइए, ताकि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तफसील कर सकें. बिल्कुल. जी देखिए, सदका जो है, और अगर आप वो देते हैं तो बला जो है वो साथ नहीं रहती. यस, टल जाती है. सदका देंगे, सदका देके निकलेंगे आप घर से बाहर, तो आपको बलाएं जो है वो टल जाएंगी. ये बिल्कुल गुस्सा और अकल. बात है. गुस्सा और अकल. जब भी आप गुस्से में आएंगे तो आपकी अकल काम करना छोड़ देगी, और गुस्से में जो फैसले आप करेंगे, ये कहा गया है, ये तो हमारे मतलब मजहब में भी, इस्लाम में भी है, और दीगर मज़ाहिब में भी, कि गुस्से में कोई काम ना करें. बिल्कुल. फैसला जब भी करें तो जब सुकून से बैठे हुए, इत्मीनान से बैठे हुए, तो फिर आप सही फैसला करने की पोजीशन में होंगे. अदल और जुल्म. अदल और जुल्म, बिल्कुल, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. अगर मुआशरे में अदल नहीं होगा तो जुल्म होगा, और अगर जुल्म नहीं होगा तो अदल का मुआशरा, अदल की बुनियाद पर वो कायम है मुआशरा. तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती. बिल्कुल ठीक बात है ना. कितनी अच्छी बात आपके निकाल के ला रही है. क्या एक बात और है. सरवत है हमारे पास. अच्छा, तकब्बुर और इल्म. तकब्बुर और इल्म, यानी आप देखें कि जो फलदार दरख्त होता है वही वो झुका हुआ होता है. तो जो भी आलिम होगा या जिसके पास इल्म होगा, मॉडेस्टी उसके अंदर होगी, और वो लोगों से एक तरीके से बात करना जानता होगा. और जो तकब्बुर से भरा हुआ शख्स होगा, इसका मतलब समझ जाए कि आप उसके पास इल्म नहीं है. नॉलेज हो सकती है, उसने इन्फॉर्मेशन ले ली है कहीं से, लेकिन तदब्बुर नहीं है उसके पास, इल्म नहीं है. वहीं पे खत्म हो गई ना लर्निंग. खत्म, हाँ है ना. और झूठ और रिस्क. झूठ और रिस्क. जब अपनी जॉब से आप लॉयल नहीं होंगे और आप झूठ बोलकर भंग करेंगे, जैसे आप अक्सर ऑफिस नहीं आते हैं और कोई चीज वैसे प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को, लेकिन कभी आराम करते हैं ना ऐसे, या फिर आप वक्त गुजार रहे हैं ऑफिस में और आप काम नहीं कर रहे हैं. और ऑफिस के अलावा भी नॉर्मल जिंदगी में भी अगर आप झूठ बोलते हैं, आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं आगे कामयाब हो सकती. अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप एजुकेशन में आगे नहीं जा सकते. तो कुछ ये चीजें हैं जो आपको रोज याद रखनी चाहिए और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करनी चाहिए. बिल्कुल, ऑनेस्टी से काम करने की जरूरत है. ज़ुहैब जैसे ऑनेस्टी से काम करते हैं. मैं इंस्पिरेशन तो जरूरत से ही लेता हूँ. मैं किस तरह पेन आपसे मैं लेती हूँ, बाकी इंस्पिरेशन आपकी अपनी. नहीं. अच्छा, ये हमारी बहुत ही अच्छी बात आज हो गई. यानी हमने जिंदगी गुजारने का तरीका लोगों को बताने की कोशिश की. हम कौन होते हैं वैसे लोगों को हिदायत देने वाले, लेकिन ये कि जो चीजें सीखते हैं बुजुर्गों से, बड़ों से, वो आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आप भी कुछ सीखें. तो अब टॉप स्टोरी से आगाज करें. जी, पहली हमारी टॉप स्टोरी जनाब यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए चीफ कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया. अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं, और जिस रुकने पार्लियामेंट ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया है तो उसको या नहीं दिया है सर्टिफिकेट जिस रुकने पार्लियामेंट ने, वो आज़ाद तस्वुर होगा. और आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है. तो स्पीकर यही कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके वजाहत के बाद एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, तो अब ये जो कानून साजी पार्लियामेंट में हुई है, इस कानून साजी के तहत, और वो उस कानून साजी के तहत ही अब काम आगे चलेगा. तो उन्होंने कहा है कि नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर दी जाए, और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नहीं होता है, कानून साजी पर अमल दरामद होगा जो कि पार्लियामेंट में की गई है. तो ये चीज़ें अब असेंबली में भी कहा जा रहा है कि नशिस्तें भरें फौरन आप, और मखसूस नशिस्तें दें ताकि ऐवान पूरा हो. बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी दिनों से इसमें कशमकश है, और सीट्स ना कंप्लीट होने की वजह से पार्लियामेंट एक्टिव नहीं हो पा रहा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारा एक
ادارہ ہے جو عوام کی آواز سنتا ہے اور مسائل ہم طے کرنا چاہتے ہیں ادھر, تو وہ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل, جب وہ ایوان ہی مکمل نہیں ہوگا تو کیسے وہاں پر قانون سازی ہوگی اور پبلک انٹرسٹ کی بات ہوگی. تو آگے بڑھتے ہیں. دوسری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس جلسے سے متعلق بہت ہی ہائپ ابھی سے ہی مل گئی ہے. کچھ درخواستیں آئیں لاہور ہائی کورٹ میں, وہ درخواستیں تو خیر جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی, تو پھر وہ واپس بھی لی گئی درخواست اور اس کو نمٹا دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ تو بنیادی حق ہے جلسے کا, آپ اس کو روکنے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن فل بینچ بنا دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کی سماعت ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جلسہ انہیں کرنے دیا جائے, تو اس پر پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا قواعد و ضوابط طے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بڑے اگریسو موڈ میں دکھائی دیتے ہیں اور علی بن گنڈا پور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوا ہے. تو اس کی کہانی یہ ہے کہ جناب ہر حلقے سے 500 کارکن لاہور لے جانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور صوبے بھر سے قافلے سوابی میں جمع ہوں گے. کہا گیا ہے مرکزی قافلہ علی بن گنڈا پور کی قیادت میں روانہ ہوگا لاہور کے لیے, اور وزیر اعلیٰ کے بھی ہر صورت میں جلسہ گاہ پہنچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت ہم جلسہ گاہ پہنچیں گے, کوئی ہمیں طاقت روک نہیں سکتی ہے, اور آنسو گیس لاٹھی چارج سے بچاؤ کا سامان بھی ساتھ رکھنے پر انہوں نے زور دیا. تو وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے جو اسلام آباد میں تھی. اس پہ صرف ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہر پارٹی کا موقف ان کو بیان کرنے کی کا رائٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں جو عوام جاتی ہے اس کو لاٹھی چارج یا وہ گیس پھینکی جاتی ہے تو پٹ رہی عوام ہے. تو یہ پلیز نہ کریں, ایک کام طریقے سے اسموتھ طریقے سے جلسہ آپ بھی ذمہ داری سے جلسہ کریں اور ان کو بھی اور ضعیف آتے, بزرگ آتے, بچے آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, نوجوان آتے ہیں, وہ سب اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنا رائٹ پریکٹس کر رہے ہیں. تو ایک ظلم اور وہ جو ہے پریشانی ان کو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اب آنے والا دن, کل کا دن بڑا اہم ہونے جا رہا ہے اس جلسے سے متعلق. اچھا, ہماری جو تیسری ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انہوں نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کر دی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھی یہ چیز, آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے. اسلام آباد میں انہوں نے پیپلز لائرز فورم کے وکلا نمائندگان سے خطاب کیا اور کہا کہ آئینی عدالت میثاق جمہوریت کے تحت قائم کی جانی چاہیے. عدالت کا قیام بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا, تو وہ کلیئر ہے اپنے ذہن میں کہ یہ ہونا چاہیے قیام. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں روایت چل رہی ہے کہ آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے, اس کا نقصان ہمارے عدالتی عمل کو بھی ہوا ہے. پھر انہوں نے کچھ حکومت سے متعلق بھی بات کی ہے کہ حکومت نے ہم سے یہ کہا پہلے کہ اپوزیشن ہمیں اسموتھلی یہ ترامیم نہیں کرنے دے گی, تو اس سے انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے پھر مولانا فضل الرحمان کو جس طریقے سے منانے کی, ان کو ایک لوپ میں لینے کی کوشش کی, وہ سب کے سامنے ہی تھا, بلاول بھٹو زرداری بن رہے تھے. تو خیر یہ آئینی عدالت کا قیام اس پر وہ واضح ہو گئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے متعلق جو تھا اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا اور باقاعدہ اس کو رد کیا کہ یہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے سویلین کا ملٹری کورٹ میں. بالکل, اینڈ آئی تھنک ہی کنٹینیوز ٹو اسٹے آن دیٹ اسٹانس کہ ہم یہ دو میجر چیزیں ہیں اس کو ہم اپوز کرتے ہیں, باقی ہم دیکھیں گے. آئینی عدالت کے قیام کو تو انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ اس کے حق میں ہیں اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے, یہ قیام ہونا چاہیے آئینی عدالت کا. لیکن وین اٹ کمز ٹو یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کی بات ہے, اس پر بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہیں, اور یہ چیز آئی تھی سامنے, اس کو ہم نے رد کر دیا تھا. تو جناب ایک اور ہماری سروٹ ٹاپ سٹوری بڑی اہم ہے, اور وہ جو حملوں سے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ پیدر پہ حملے ہوئے ڈی سی پیجر کے ذریعے ہوئے, اور کئی پہلے ایک جگہ پہ ہوئے, پھر اور ممالک میں ہوئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس میں ہی کچھ اور اضافہ ہوا ہے. جی بالکل, اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 70 مقامات پر 100 حملے کیے ہیں, 100 سے زائد حملے کیے ہیں 70 مقامات پر, 100 فضائی حملے. خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جمعرات کی شب اسرائیلی ہوائی جہازوں نے 2 گھنٹوں تک جنوبی لبنان میں مختلف علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا جہاں راکٹ لانچر اور دیگر حملے, یعنی وہ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف تیاری کی جا رہی تھی, حملے کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی, تو وہاں ان اہداف کو نشانہ بنایا. تو یہ ایک دیکھیں صورتحال اب ایسکلیٹ ہوتی جا رہی ہے. I mean, I just feel that overall ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں گلوبلی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہمیشہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور پھر وہ اتنے سارے ممالک پہ اٹیکس کر دیتے ہیں, عورتوں بچوں, اور مطلب دس از سو بیڈ. اور ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے 365 ڈیز ہونے والے کراس کر گئے. انفیکٹ ہماری اگلی
نیوز یہ ہے معیشت کے لیے بہترین خبر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس نیو ہسٹوریکل لیولز 82,000 کراس کر گیا، مارکیٹ میں انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہو گیا اور 2 روز میں ہی 2500 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. یہ بہت میجر ایسکیلیشن ہے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کے لیے. اور آپ دیکھیں بلومبرگ کی رپورٹ بھی ہے اس میں کہ 2024 میں یعنی پورے 10 سال میں سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ خریداری جو ہوئی ہے، بالکل، تو اس ڈیکیڈ میں سب سے بہترین پرفارم کیا ہے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق. بہت اچھی اور دل کو تسلی دینے والی یہ رپورٹ ہے. ہماری اگلی ٹاپ نیوز ہے ایئر ٹیکسی، دبئی میں پہلے ایئر ٹیکسی کا اسٹیشن کنسٹرکشن شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. دبئی ٹرانسپورٹ اینڈ روڈ اتھارٹی کے مطابق ایئر ٹیکسی سروسز کو بڑے ہوٹلز، ایئرپورٹس، ٹورسٹ اسپاٹس کے روٹس پر استعمال کیا جائے گا. ایئر ٹیکسی کے 6 پنکھے ہیں جبکہ 4 بیٹریز اس میں فٹ کی گئی ہے. 161 کلومیٹر تک ڈسٹینس یہ کور کر سکتی ہے ایئر ٹیکسی، اور ایئر ٹیکسی 4 سیٹرز ہے اور 320 کلومیٹرز پر آور ٹریول کر سکتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ زہیب کہ ہم گاڑیاں اور روڈوں اور اپنی انفراسٹرکچر بھی سوچتے، اور بیرون ملک جو ہے وہ ایئر ٹیکسیز کا وہ ہم نے وہ دکھایا تھا نا یو ایس اور پاکستان کا. خیر ہمارے بچے نے بھی بڑا کارنامہ کے بغیر ڈرائیور کے، لیکن یہ کہ ان کا اگلا ہدف آئی تھنک ہمارے بھی نسٹ کے جو بچے ہیں وہ ویری سون ایئر ٹیکسیز نکال لیں گے. تو دبئی ویئر ناٹ سو فار. جی تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہوئی، اور آغاز آج پالیٹکس سے ہی کرتے ہیں کیونکہ کل پھر جلسہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا پاکستان تحریک انصاف کا، اور کیسے یہ جلسہ ہوگا، کیا مناظر ہوں گے، اس پر سبھی جاننا چاہتے ہیں. تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جوائن کیا. بالکل، آپ شروع کریں گے. نعیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، نئی آئینی ترمیم کی ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے، جلسے کی تو بات ہوگی. میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب کو. مولانا کی ملاقاتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون الگ ملاقاتیں کر رہی ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کو منانے کے بعد نمبرز پورے کر لے گی حکومت، اور اگر کر لیتی ہے تو آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ترمیم کی اگر بات کی جائے تو جتنی مرضی کوشش کر لیں، جس طرح سے رات کے اندھیرے کے اندر یہ کالا ڈرافٹ لے کر پھر رہے تھے اور لانا چاہتے تھے اس ملک کے اوپر، اس جمہوریت کے اوپر، اس آئین کے اوپر، اس عدلیہ کے اوپر، ملک کی عوام کے اوپر یہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ الحمدللہ ناکام ہوئی ہے کوشش. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر بھرپور کردار ادا کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اس کے اندر بھرپور کردار ادا کیا، اور جس نے بھی ادا کیا تمام لوگوں کے مشکور ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق نہ چلے، لیکن ہماری جو جنگ ہے قانون اور آئین کی بالادستی کی ہے. کوئی فرد واحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مطابق ملک چلے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عوام نے ووٹ جو ہے وہ آپ کو دیے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جناب ہم ترمیم لے کر آئیں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ایسا ممکن ہی نہیں، اور ایسا پاسبل نہیں. اگر ہوتا بھی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوشش کرتا بھی کوئی ہے تو راستے کے اندر لوگ بولتے ہیں، اٹھتے ہیں، آواز آتی ہے، اور وہ آواز آ رہی ہے. اور ایسا نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالیٰ. وکلا بھی آج اس طرح سے کنونشن ہمارا لاہور میں ہوا ہے، اسی طرح سے اب پشاور میں ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وکلا جو ہیں ہر جمعرات کو لاہور میں ہائی کورٹ کے باہر جو ہے احتجاج کریں گے، اور پورے پاکستان میں ہم بھی احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا ہمارا اور بڑا جلسہ لاہور کے اندر ہو رہا ہے جس میں ہماری تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا بھی مولانا سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے. کیا آپ لوگوں کو اعتماد ہے کہ مولانا آپ کی جماعت کا ہی ساتھ دیں گے؟ کیونکہ مولانا ڈرافٹ مسترد کر چکے ہیں، انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل اعتماد میں ہیں، اور مولانا صاحب نے دیکھا ہے کہ عوام کا کیا فیصلہ ہے، عوام کی کیا رائے ہے. مولانا صاحب نے دیکھا ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. مولانا صاحب نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا غیرانی کام کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی کنٹرول کر لی جائے، عدلیہ بھی کنٹرول کر لی جائے، ہر چیز کنٹرول کر لی جائے، اور ملک کے اندر جو یہ منڈیاں لگائی جاتی ہیں، جو لوگوں کی وفاداریاں چینج کروائی جاتی ہیں اغوا کر کے یا پیسے دے کر،
اس کو بھی جائز قرار دیا جائے تو یہ اس کے اوپر مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا تو ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کا مولانا سے بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ داری حکومت کی مشاورتی کو ختم کر رہی ہے. جی مشاورتی ٹیم پر انہوں نے ڈالی ہے. تو رانا ثناء اللہ مشاورتی ٹیم میں ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور پھر وزیر قانون تھے تو انہوں نے کہا کہ مشاورتی ٹیم صحیح پرفارم نہیں کر رہی تھی. تو کس طرح اشارہ کیا رانا ثناء اللہ نے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ وہ کدھر سے وہ لوگ ہیں جدھر سے ڈرافٹ بھی آتا ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ وہ مولانا صاحب کے بارے میں یہ بات کریں کہ حکومتی ناکامی ہے تو حکومتی ناکامی کیسے ہے؟ مولانا صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے اس کے اوپر رد عمل بھی دے گی اور عوام کے اندر پذیرائی بھی نہیں ہوگی اور انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ کل اگر آج ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو کل یہ توق جو ہے ہمارے گلے میں بھی آ سکتا ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ دیا اور خان صاحب نے بھی ان کے اس اقدام کو اچھا یہ بتائیے گا کیا آپ کی آئینی پیشکش پر حکومت سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آگے چل کر کوئی بیٹھک ہونے والی ہے؟ آپ لوگوں کی بھی حکومت کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں حکومت کے ساتھ ہمارے کسی طرح سے کوئی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فارم 47 والے کسی ایک شک کے اوپر بھی ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل غلط طرف جا رہے ہیں اور یہ اس ملک کو بھی مزید اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بندہ چور کوئی ڈاکو کسی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اس سے پھر آپ جو مرضی ایک کام ناجائز لے لو کیونکہ اگر آپ اس سے کوئی حکم دو گے اور وہ آپ کا حکم نہیں مانے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ چور ہیں آپ ڈاکو ہیں اٹھیں بھائی گھر جائیں. تو انہیں پتا ہے کہ یہ جو ہے وہاں پر حکم تکمیل جو ہے وہ کرنا ہے اور ان کے احکامات کی جو ہے وہ عدم عزولی نہیں ہونی ہے اور اس کی جو بادشاہ سلامت کہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر ہر حرکت تک جائیں گے. لیکن دیکھیں عوام کا کوئی نہیں سوچ جو آج کہہ رہے تھے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو. آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس چیز کو عزت دی اور جو ووٹ کی عزت دینے والے ہیں وہ آج کہاں کھڑے ہیں وہ آج کس طرف کھڑے ہیں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ کی عزت دینے والوں کو ووٹ دیا اور دیکھا بھی صحیح. دیکھیں آج ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں آج ملک کے اندر جو مہنگائی ان کو کوئی فکر ہے ان کو کوئی اس حوالے سے کوئی انہوں نے کبھی کوئی بات کی ہے کوئی پریس ٹاک کی ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ 18 میں یہ ہوا فلاں ہوا. دیکھیں 18 میں کسی ایک ورکر نے تو نہیں کیا 18 میں کسی ایک عام آدمی نے تو نہیں کیا ایک خاتون نے تو نہیں کیا کسی آپ گھر کی چار دیواری کے تقدس پامال کرتے ہیں وکیلوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی اہلکار تھا کسی پولیس کا تھا یا نیب کا تھا یا کوئی تھا تو کسی ایک رہنما کو اگر 18 کے اندر گرفتار کیا گیا تھا اور وہ بھی کرپشن کی وجہ سے تو آپ نے ملک کے اندر جو ظلم جاری ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 18 کے اندر فلانا بندہ ہمارا گرفتار ہوا. تو ان کے لیے شرم کی بات ہے. بیسک مسائل سے ہٹ کر گرفتاریاں ملک کے اندر مہنگائی اس سے ہٹ کر ان کی صرف توجہ یہ ہے کہ کس طرح ملک کو جو ڈیٹیل کیا جائے. اچھا مولانا سے تو ملاقاتیں ہو ہی رہی ہیں آپ کی اور لگ رہا ہے کہ ایک پیج پر آپ لوگ آ رہے ہیں وقت بتائے گا خیر کہ آتے ہیں یا نہیں. لیکن بی این پی مینگل سے کیا آپ کی بات چیت کیا ان سے بھی کوئی تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے یا پھر حکومت کی طرف جائیں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ جبری گمشدگیوں کی یہ لوگوں کو اغوا کرنے کی تو وہ تو سلسلہ بند ہونا چاہیے. وہ کیوں ہے اور جو لوگ اس وقت پابند سراسر کیے ہوئے ہیں جو اس وقت اغوا کیے ہیں ابڈکٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کو بالکل رہا کرنا چاہیے اور ان کی ڈیمانڈ میرا خیال میں اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیے جائے اور میں سپورٹ کروں. ایک حد کے اندر انہوں نے جا کر یہ بات ضرور اجاگر کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہم کوئی بھی اگر آپ کام کہتے ہیں تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے. لیکن اگر اوور آل کنٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ اگر ترامیم منظور ہوتی ہیں تو ملک کے اندر جتنے اغوا ہوں گے پاکستان کے اندر ہوں گے جہاں جس شہر صرف بلوچستان کی حد تک نہیں پھر ان کو بھی جائز قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے مطابق فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی جو اوپر جو آئینی عدالت بنانے کا ان کا پروگرام ہے وہ اس میں قاضی فائز یا ایسے لوگ لائے جائیں گے جو ان کی مرضی کے مطابق یعنی کہ گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ہوں گے جو کسی بھی دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی ان کا اغوا کیا جائے گا چھاپا مارا جائے گا اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. تو لہٰذا وہ ایک لارجر کنٹیکسٹ کے اندر دیکھے جائے تو پورا ملک کی اغوا کی طرف چلا جائے گا. تو اس سینس کو دیکھتے ہوئے تو بالکل یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں کیونکہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ بڑا نقصان دے سکتی ہے. جہاں تک ان کی بات ہے ان کے مطالبات ہیں وہ بڑے جائز ہیں اور ان لوگوں کو فی الفور جو ہے وہ جو ابڈکٹ ہیں انہیں ریلیز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ 21 کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں ہوئی اس جلسے کے مطابق.
اس بار جلسے کے لیے کیا پلاننگ رکھتے ہیں آپ؟ بالکل کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اور جلسے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ امین بھائی بھی، کے پی سے ہمارے قافلے، سندھ سے ہمارے قافلے، آپ بلوچستان میں سے بھی دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ایچ کے سے آئے ہیں، جی پی سے آئے ہیں، پنجاب میں سے کس طرح لوگ لاہور سے کیسے نکلتے ہیں. تو ہر جگہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکلیں گے، اسلام آباد سے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہم جلسہ کریں گے، ہر صورت کریں گے. یہ ہمارا حق ہے، چونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ ان کو جو ہے یہ حق دیا. آئین کا آرٹیکل 16 بڑا واضح کلیئر ہے، جو کہ ہر ایک کو حق دیتا ہے احتجاج کرنے کا، کیونکہ وہ اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ حکومت فارم 47 کی ہے. تو ہم نے فارم 47 کی بات کرنی ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ڈاکہ جو ہے وہ واپس کی جائے، ہم نے کہنا ہے کہ ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو، ہم نے کہنا ہے کہ جمہوریت کی بالادستی ہو، ہم کہنا ہے کہ ملک کو حقیقی آزادی دلوائی جائے. تو اس صورتحال کے اندر وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو. اس وجہ سے وہ درمیان میں دفعہ 47 بھی لگا رہے ہیں، رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ہم نے 15 مہینے جو ہے انتظار کیا، ہمیں جلسہ لاہور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اگر ہم کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے اجازت نہیں دی. ہم نے 12 آپ کو درخواستیں دی، ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی. تو ہمارا حق ہے، ہم نے آواز کہیں نہ کہیں تو ہم نے آواز اٹھانی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آواز ہی نہ اٹھے، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہنا کہ وہ دہشت گرد وہاں پر بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس کس طرح کے دماغ. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے نعیم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو میں وقت دیا اور اپنا پرسپیکٹیو ظاہر کیا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں زہیب آگے پیچھے، اور لاہور میں بھی کیا ہونے والا ہے. ہمارے نمائندے لاہور میں بھی ہیں زہیب، تو بتائیں گے کہ کیا تیاریاں. بالکل، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کو ان سے بھی بات کرائیں گے. کہیں مت جائیے گا، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب تھوڑی سی پولیٹیکل گرما گرمی کی بات یعنی اسی کو ہم کنٹینیو کرتے جو بریک سے پہلے ہم جلسے کی بات کر رہے تھے. تو ہم نے دیکھا زہیب کہ جب بھی یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون سے بھی کلیش کی ایک فضا میں ایک کلیش کا اور کھچاؤ کا تناؤ کا ماحول. اور پھر یہ جب بھی ہم نے لاہور کی جلسے کی، تو لاہور میں جب جلسے کا اعلان پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم کریں گے، تو اس پہ بنا بھی کر دیا، بیکلاش آیا. سپریم کورٹ سے بھی آیا کہ ہونا چاہیے. ہائی کورٹ میں ظاہر معاملہ گیا اور ایک جلسہ روکنے کی بھی درخواست آئی، پھر خیر وہ واپس لے لی گئی. لیکن مریم نواز صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہے وہاں کی، اور مسلم لیگ نون کا یہ اوور دی ایئرز گڑھ بھی رہا ہے. تھوڑا سا ان کا ووٹ بینک پہ ڈینٹ بھی پڑا، پی ٹی آئی نے تھوڑا اسپیس بھی لیا. تو لاہور ایک بڑا اہم شہر ہے سیاسی ایکٹیویٹی کو لے کر، تو وہیں پر اناؤنس کیا ہے. تو ہم اب سمنا کمال ہماری نمائندہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور مینارے پاکستان میں ہیں. السلام علیکم سمنا، کیا کشمکش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس جلسے کو لے کے، ہمیں اسلام آباد میں بھی دیکھا. تو لاہور میں کیا منظر ہے وہ بتائیے، کیا کام ہو رہے ہیں، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. جی سرور، دیکھیں آپ نے تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو انہیں کافی زیادہ ٹف ٹائم بھی دیا جاتا ہے، اور جب بھی لاہور میں جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کی گہما گہمی کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے. لیکن اس دفعہ جو لاہور میں پی ٹی آئی 21 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے آثار کسی قسم کے لاہور میں دکھائی نہیں دیے جا رہے، بلکہ نہ ہی تیاریاں کسی قسم کی نظر آ رہی، کیونکہ جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پی ٹی آئی جو ہے وہ مینار پاکستان میں اپنا جلسہ کرے گی یا نہیں. اس وقت میں مینار پاکستان میں ہی موجود ہوں، اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہاں پر کسی قسم کی جو تیاریاں ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہی. کیونکہ جب بھی یہاں پر جلسہ کرتی ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی تو یہاں پر کافی زیادہ جو تیاریاں ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہے. مینار پاکستان کو سیاسی بینر سے سجا دیا جاتا ہے، لائٹوں سے سجا دیا جاتا ہے، سٹیج بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہاں پر کسی قسم کے آثار نظر نہیں آ رہے. البتہ یہاں پر پولیس اہلکار پولیس اہلکار یہاں آپ کہہ رہی نظر آ رہے ہیں. انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ یعنی جلسے کی اجازت انہوں نے نہیں دی ہے اس جلسے کی، یا پھر اس کو سوچ رہے ہیں، ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ دینی ہے اجازت یا نہیں دینی، وہ ماحول کیا ہے یہ بتائیے.
جی دیکھیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے تو جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور یہاں پر جو ہے پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن یہاں پر آتے ہیں تو انہیں یہاں پر آنے سے روکا جا سکے، کیونکہ ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت بھی ہوگی اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پی ٹی آئی یہاں پر جلسہ کر سکتی ہے یا نہیں. لیکن اگر انہیں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو پی ٹی آئی ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے مختلف مقامات جو ہیں وہ زیر غور ہے، جس میں فیروز پور روڈ ہے، شادرہ ہے اور دیگر مقامات ہے جہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کنٹینر لگا کر اپنا جلسہ کرے گی. لیکن یہاں پر جو ہے مختلف تھانوں کے باہر جو ہے وہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور یہ جو پولیس اہلکار ہے، یہاں کی انتظامیہ ہے، وہ ابھی حکومت کی جانب سے حکم کی منتظر ہے کہ جب حکومت کی جانب سے انتظامیہ کو کچھ کہا جائے گا کہ رستوں کو بلاک کیا جائے تو ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ روڈز کو بھی بلاک کیا جائے. بالکل سمنا، تھینک یو سو مچ. آپ ایک بہت ہی ریئل ٹائم ہمیں ادھر کا سیناریو بتایا ہے اور آپ دیکھیں نا زہیب، اگر کل جلسہ ہے تو وہاں پہ تو کوئی تیاری نہیں ہوئی ہوئی جو ہفتہ پہلے شروع ہو جاتی ہے. اور سمنا بتا رہی ہے نا کہ جلسے کی اجازت نہیں دی ہوئی انتظامیہ نے، پولیس وہاں پر تعینات کی گئی، تو ایک ٹکراؤ کی صورتحال خدا نخواستہ ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ امید بھی کرتے ہیں کہ کوئی ٹکراؤ نہ ہو، اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے بیچ کا، جلسہ ہو جائے. بالکل، لیکن اس وقت ذرا ٹینشن کا ماحول ہے، اس وقت ہے لاہور میں ایز یوزول. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. ہمارے ایک اے پی ایس اسٹوڈنٹ احمد نواز، جن کی ہم نے کل بھی ٹاپ نیوز میں خبر دی تھی کہ ان کو کنگز چارلز ایوارڈ دیا گیا ہے، اور اے پی ایس پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں پاکستانی جتنے بھی رہتے ہیں ان کے دلوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور ہمارے بہت سارے بچے شہید ہوئے. اور اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. احمد نواز ہمارے ساتھ اے پی ایس سروائیور ہیں اور باہر بیرون ملک پڑھ رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو احمد نواز، السلام علیکم. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں شو پہ جوائن کیا. اور پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کب تک یہ آپ کنٹینیو کریں گے، اپنی گریجویشن کب کریں گے اور کیا فیل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. میں اس وقت ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے میری گریجویشن ہو گئی ہے. یہاں پر میں جب وہ حادثہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا 16 دسمبر 2014 کو، اس حادثے کے بعد جب میرے علاج کا مسئلہ تھا، ڈاکٹرز وہاں کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ انہوں نے کاٹنا پڑے گا، میرا بازو کاٹنا پڑے گا، اور ہم ایک ٹراما سے گزر رہے تھے. تو اس وقت پر ہمیں یہاں پر علاج کے لیے بھیجا تاکہ میرے بازو کو بچا سکے اور ہمیں کچھ ٹریٹمنٹ بھی دے سکے. تو اس وقت سے جب میں آیا یہاں پر یو کے میں، تو میں نے اپنی تعلیم سٹارٹ کی اپنے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ. یہاں پر میں نے جی سی ایس سی لیول سے سٹارٹ کی. یہاں پر مجھے ون آف دا بیسٹ اسکولس جو ہے یو کے میں، تو وہاں پر مجھے اسکالرشپ ملی جو پورے برطانیہ میں ایک بہت ہی ایک ٹاپ اسکول ہے، تو ادھر سے مجھے اسکالرشپ ملی. وہاں پر میں نے 6 اسٹارز اللہ کے کرم سے حاصل کیے. اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل بیکلوریٹ کی اور اس میں مجھے اعلیٰ گریڈز ملنے کے بعد مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا. تو یہ ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی میرے لیے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مجھے داخلہ ملا. وہاں پر آ کر میں نے 4 سال ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی میری گریجویشن ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو اس کے بعد ابھی میں ماسٹرز ڈگری. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بہت مبارک ہو احمد. وی آر ویری پراؤڈ آف یو اینڈ آئی ایم شیور یور فیملی از آلسو ویری پراؤڈ آف یو. آپ یہ بتائیے جو آپ سوشل ورک کرتے ہیں جس پہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل دیں ہمیں کہ یہ کیا سوشل ورک ہے اور آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ جی بالکل. میں جو سوشل ورک، جو ایڈوکیسی، جو کمپیننگ کا کام میں کر رہا ہوں، تو یہ اس وقت جب میں پاکستان سے یہاں پر برطانیہ میں علاج کے لیے آیا اور میری علاج شروع تھی، اس وقت میں نے یہ ایک عزم کیا تھا کہ دیکھیے دہشت گردوں نے ہم پر حملہ کیا، ہماری تعلیم پر حملہ کیا، ہمارے مستقبل پر حملہ کیا. تو میں نے یہ عزم کیا، میں نے ایک ارادہ بنایا کہ میں نے اس کے بعد ابھی کوشش کرنی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بچے ہیں ان کے لیے تعلیم کے لیے کام کروں، ان کو تعلیم کی فراہمی کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے کام کروں. اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے ہماری پاکستان میں اور بیونڈ پاکستان، تو ان سب کی ایک امپاورمنٹ کمپین چلائیں کہ ان کو ان کی اختیار کا پتہ دکھائیں، ان کو ریئلائز کروائیں کہ
how much power they hold, कितना वो अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, कितना वो दुनिया भर के लिए कर सकते हैं. तो ये कैंपेन मैंने उस वक्त स्टार्ट की 2015 में, जब मैं यहाँ पर बढ़ता अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं गया. मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मैंने इन इश्यूज को हाईलाइट किया. सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में स्पीच की मैंने. वर्ल्ड लीडर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस थे उनमें मैंने स्पीचेस की, और वहाँ पे मैंने इन यूथ की इश्यूज को मैंने हाईलाइट किया. जो पाकिस्तान में यूथ जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही, जो उनको इनकरेज इतना नहीं किया गया, करने के लिए, तो ये इश्यूज को हाईलाइट करना, इन इश्यूज को आपने हाईलाइट किया. जी जी जी. अच्छा, ये बताइए कि आप अपने वतन पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे ताकि वतन अजीज को आपकी खिदमत और दीगर तजुर्बात हासिल हों और फायदा उठा सकें? जी बिल्कुल, वापस आना पाकिस्तान. तो पाकिस्तान मेरे दिल का एक टुकड़ा है. मेरी सारी जिंदगी का जो ये मकसद है, मैं जो ये कैंपेनें कर रहा हूँ, तो ये सारी पाकिस्तानी लोगों की फलाह के लिए कर रहा हूँ. पाकिस्तान की मैंने जितनी खिदमत अब्रॉड से की है, इंटरनेशनली मैंने की है, तो इतने बहुत कम लोगों ने की होगी, और इस पे मुझे बहुत फख्र महसूस होता है. बहुत फख्र मुझे सिर्फ महसूस होता है आपको कि ही नहीं अहमद, इंटरनेशनल हम सबको आप पे बहुत फख्र है. हम यही चाहते हैं कि हमारे नौजवान नस्ल में बहुत सारे अहमद नवाज पैदा हो. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक पे आने से ओवरसीज पाकिस्तानी की बात जो हमारा फेवरेट सेगमेंट है, उनसे हम आपका तो पॉलिटिकल सेगमेंट बहुत फेवरेट है, बट हम उनसे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक पे से वापस आके. कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाजरीन. अब हम बात करेंगे अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से जिनका बहुत अमेजिंग फीडबैक हमें आ रहा है. वो अपने सोशल मीडिया पे भी लगा रहे हैं दैट दे फील वेरी प्राउड कि एक शो पाकिस्तान का ऐसा है जो उनको इंक्लूड करता है. और हमें जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है कि वो काफी कुछ सीख रहे हैं. जब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं वो अपने तजुर्बात बताते हैं, या दुनिया में क्या माहौल चल रहा है, दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अवेल किया जा सकता है, तो इससे वो काफी इस्तेफादा बिल्कुल रखते हैं. आज भी हमारे साथ 2 ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं. मुनीब आफरीदी हैं जो EY ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में काम करते हैं, सीनियर मैनेजर हैं, और करांति वीर हैं जो दोहा कतर में रहती हैं और असिस्टेंट मैनेजर रहते हैं और डेलॉयट में काम करते हैं. अच्छा, मुनीब आप बताइएगा कि मेलबर्न में यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है जो यहाँ लोग देखते हैं, वो खास तौर पे इन्हीं चीजों पर नजर रखते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे कौन से मुल्क में हम जाएं जहां पर हम आसानी के साथ अपने कदम भी जमा सके, अपना रोजगार भी कर सके. तो ऑस्ट्रेलिया में उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो काम के सिलसिले में भी जाते हैं, क्या मौके हो सकते हैं और आपके क्या तजुर्बात हैं? वालेकुम सलाम. कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आई वुड से इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो काफ़ी महंगा है, बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफ़ी हैं. आई थिंक किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप मेहनती हैं, इफ यू वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, यू विल गेट द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड इवेंचुअली यू विल बिकम सक्सेसफुल. बिल्कुल. क्रांति, ये बताइएगा कि दोहा में आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है एशियन लोगों का, स्पेशली पाकिस्तानियों का, या फिर उस सेक्टर में नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल इन्फ्लक्स है. खास करके हमारी जो फील्ड है ऑडिट की, उसमें तो मैं जो देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक जहाँ पे भी हम क्लाइंट्स पे जा रहे होते हैं, जहाँ हम अपनी ऑफिस में भी हो रहते हैं, फर्म्स में हो रहते हैं, तो वहाँ पे एशियन पीपल काफ़ी हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज भी काफ़ी हैं वहाँ पे. इवन हमारे ऑफिस में अराउंड 20-25 प्लस स्टाफ जो है पाकिस्तानीज का है. तो बिल्कुल रुझान है इस तरफ इन चीज़ों का, हमारी फील्ड से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंस जॉब से रिलेटेड, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी हद तक यहाँ पे है. और मुनीब आप कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटीज से मुताल्लिक क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं आप? और किस तरीके से जो हमारे ख़ास तौर पर त्यौहार हैं या फिर डिफेंस डे की हम बात करें, 14 अगस्त की बात करें, तो क्या माहौल होता है वहाँ?
نہیں اچھی کمیونٹی ہے پاکستانی یہاں پہ. میں جس سبب میں رہتا ہوں یا جس سٹی میں رہتا ہوں آپ کے میلبرن کے پاس سبب پوائنٹ کو اچھی پاکستانی کمیونٹی ہے, مسجدیں بھی ہیں, اور جو تہوار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں. تو آئی وونٹ سے اٹس دا سیم ایز پاکستان, مطلب ظاہر سی بات ہے اگر آپ پاکستان میں تو اس کی ایک اپنی بات ہے, بٹ کام ہو جاتا ہے. جی جی جی. اچھا کرانتی یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ دوحہ ایک بڑا ہاٹ سپاٹ بن گیا تھا بزنس کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, اور وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت نظر آ رہی تھی. کیا اس وقت بھی وہاں کی کرنٹ سچویشن ایسے ہی ہے؟ بہت اپرچونیٹیز ہیں ینگ لوگوں کے لیے, انٹرپرینورز کے لیے کہ وہ آئیں اپنا بزنس کھولیں, وہاں پہ کام کریں, کمائیں پیسے؟ جی بالکل, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی اوپن مارکیٹ ہے ان کا, اور یہاں پہ جو ہے کافی اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, اپنی بزنس سیٹ اپ کریں اور یہاں پہ یہاں کی اکنامی میں اضافہ کریں, یہاں پہ آ کے جابس کریں. تو بالکل ایک فیفا کی وجہ سے کافی بڑا بوم آیا تھا جس کا ابھی تک جو ہے ہمیں افیکٹس فیل ہوتے ہیں کہ بالکل اس کے بعد جو چیزیں ڈیولپمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں اور نیو پروجیکٹس, نیو چیزیں ان کے پاس آتی رہتی ہیں, تو اس میں ضرور ان کو ضرورت ہوتی ہے. اچھا, ان کمپیریٹیو ٹو ادر سٹیز ان قطر, دوحہ پھر بھی ایکسپینسو ہے تھوڑا. آپ کیا کہیں گے کہ ایک سرٹن جیسے ایک سنگل انسان ہے تو اس کو کتنے پیسے پر منتھ خرچ ہو جاتے ہیں ان کے؟ ٹو بی آنیسٹ اگر میں اپنی بات کر کے بتاؤں آپ کو, میں ایک سنگل یہاں پہ رہ رہا ہوں, تو اراؤنڈ آپ سمجھیں کہ کاسٹ آف لیونگ آپ کی پر منتھ آئی تھنک ویریز. دا مین پارٹ جو ہوتا ہے آپ کی کاسٹ آف لیونگ کا, دیٹ از اکوموڈیشن. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ, آپ اکوموڈیشن کیسے لینا چاہ رہے ہیں, سنگل رہنا چاہ رہے ہیں, بیچلرس میں رہنا چاہ رہے ہیں, کیسے رہنا چاہیں. تو وہ ایک مین پارٹ آپ کا 50% آئی وڈ سے آپ کی کاسٹ آف لیونگ کمپرائز آف یور. اچھا منیب, آپ کہیے گا کہ پاکستان میں ہم ٹیکسیشن سے یعنی ہر چیز پہ ٹیکس ہے, لوگ بڑے مسائل کا شکار ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہے, ڈائریکٹ. وہاں آسٹریلیا میں کیسے یعنی ٹیکسیشن ہوتی ہے؟ بزنس اسٹیبلش اگر کرنا ہے آپ نے تو کیا کیا قواعد و ضوابط ہے؟ مشکل ہے پاکستان کے مقابلے میں اگر بات کی جائے آسٹریلیا میں اسٹیبلش کرنا؟ دیکھیں ٹیکسیشن تو میرے خیال سے کافی سملر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس وہی جو انکم ٹیکس پاکستان میں ہے وہ یہاں پر بھی ہے, جو انڈائریکٹ ٹیکس, سیلز ٹیکس وغیرہ جو گڈس پہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی ہے. پھر اس کے بعد بزنسز پہ جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ بھی یہاں پر بھی ہے. لیکن جہاں تک بات رہی بزنس سیٹ اپ کرنے کا, اسٹیبلش کرنے کا, میرے خیال سے یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یا کاسٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ کافی اچھی ہے. مطلب اف یو ہیو دا رائٹ ٹولز, اف یو ہیو دا رائٹ نالج, اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں تو آپ ایزیلی اپنا بزنس سیٹ اپ کر پائیں گے اور اس کو آگے بھی لے کے جا پائیں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی منیب آفریدی تھے سے ہمیں جوائن کیا تھا جنہوں نے, اور کرانتی ویر ہمارے ساتھ قطر سے تھے جو اپنے تجربات ہمیں بتا رہے تھے. اب ہم تھوڑے اسٹاک مارکیٹ کی جو یہ بوم آیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ وجوہات کیا ہے اس کی؟ ہاں, احسن مینتی ہیں, سی ای او عارف حبیب سیکیورٹیز کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم احسن صاحب, سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بتائیے جو یہ اچھی بوم آئی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ کل دنیا بھر کی مارکیٹ جب تیز ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یو ایس کے اندر انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے, تو آئی تھنک کہ اس کا جو امپیکٹ ہے دنیا بھر کی مارکیٹ کا امپیکٹ پاکستان مارکیٹ کا پر آیا. اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ کچھ اکنامک ڈیٹا ہے پاکستان کا جب ریلیز ہوا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا لے کے, تو $75 ملین پاکستان نے سرپلس کیا اگست کے ماہ کے اندر, جو کہ یوزولی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اکنامک ڈیٹا امپروو ہوا ہے. آگے انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوئے تھے 200 بیسس پوائنٹ, کل بانڈ ییلڈز کم ہوئی ہیں 300 بیسس پوائنٹ. تو آئی تھنک کہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں وہ ایک میجر وجہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل نوائز کو بھی کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا یہ کہیے گا پچھلے 10 سالوں کا, یعنی کہ بلومبرگ کی رپورٹ بھی ہم نے مینشن بھی کیا کہ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جس طریقے سے انویسٹرز کا رجحان دیکھا گیا تو یہ ایک ریکارڈ ہے. کیا غیر یقینی صورتحال جو ہم دیکھ رہے تھے اس میں کچھ کمی آئی ہے, اور یہ ٹرینڈ کب تک آپ آگے چلتا دیکھ رہے ہیں؟ کافی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو سیکیورٹی انٹرسٹ کنٹری کے اندر تھا اس کے اندر کچھ ہفتوں سے کمی
دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو اکنامک ڈیٹا ہے ریمیٹنسز کا لے کر تو اس کے اندر امپروومنٹ ہے. ایکسپورٹ 14% بڑھی ہیں. تو جو پاکستان کا اپنا اکنامک ڈیٹا ہے وہ امپروونگ ڈیٹا ہے. انفلیشن 9.6% پر آئی ہے, آگے 7% انفلیشن آنی ہے. تو چونکہ اکنامک ڈیٹا امپروو ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ریوائیو ہوتا ہے. تو لوکل انویسٹرز نے کافی زیادہ جو مارکیٹ کے اندر پوزیشنز لی ہیں جب انٹرسٹ ریٹ کم پہ ہیں, تو خود جو اپنی سچویشن ہے ہماری وہ امپروو ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ بحال ہو رہا ہے مارکیٹ کی طرف. انویسٹر کا انٹرسٹ بحال ہو رہا ہے مارکیٹ کی طرف. بڑا خوش آئند ہے. سو مچ, آپ نے ہمیں یہ خوشخبری کی تفصیل دی ہے, اور یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی اپنی انڈسٹری تو بوم کر ہی رہی ہے, باہر کے انویسٹرز بھی انٹرسٹڈ ہیں. اسٹیبلٹی کی طرف آپ جا رہے ہیں, اکنامک ڈیٹا امپروو ہو رہا ہے, انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ چکا ہے, مزید بھی نیچے جائے گا, انٹرسٹ ریٹ کم ہو چکا ہے. تو یہ سارے, اور غیر یقینی صورتحال جو پولیٹیکل غیر یقینی صورتحال تھی اس میں بھی کچھ کسی حد تک کم. تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باہر کا انویسٹرز ان کا رجحان بڑھتا ہے. کیونکہ دیکھیں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان مالا مال ہے ہر طرح کی ریسورسز سے, لیکن صرف یہی جو چیزیں ہیں اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو ہم بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل جی, اسی خوشی کی بات پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر سم شارٹ ون. ویلکم بیک ناظرین. ایک چھوٹی سی اپڈیٹ بالکل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی وہ تیاریوں کا احوال تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ ابھی کچھ بھی تیاریاں نہیں ہیں, انتظامیہ نے اجازت نہیں دیا. لیکن دوسری طرف عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں ملنی چاہیے اور کیا ملنی چاہیے. تو اس سلسلے میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب عدالت پہنچ چکے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ لاہور میں پنجاب میں ماحول کیا ہے, کیا صورتحال ہے, آیا اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں, کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے یا نہیں. تو یہ عدالتی کارروائی بھی اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جیسے وہاں کشمکش ہے, ایک زندگی کی بھی اسی طرح کشمکش ہے, اور اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمیں بہت سارے میسیجز آئے کہ جی اس ٹاپک پہ آپ بات کریں, تو وہ ٹاپک ہے ساس اور بہو کا, جو آپ ڈراموں میں, بے تحاشا ڈراموں میں یہ ایشوز دیکھتے ہیں. لیکن ہم نے سوچا پریکٹیکلی اس پہ ہم بات کریں. تجربات کیا ہے؟ ایک گیلپ سروے کے مطابق 69% جو خواتین ہیں وہ اپنی ساس سے مطمئن ہیں. یہ سروے کچھ مجھے ٹھیک ہے, ڈرامے والوں کو بھی یہ بتانا چاہیے. خوشی کی خبر ہے, خوشی کی خبر ہے, اچھی خبر ہے ہمارے معاشرے کے لیے. 69% مطمئن ہے, کیونکہ بٹ وہ لگ رہا ہے وہ رورل ایریاز میں مطمئن ہے, اربن ایریاز میں پتہ نہیں. ایک چھوٹا سا پیکج ہے, آپ کو دکھاتے چلتے, اور پھر اسے ہم اسے آگے بات کریں گے اور ہمارے گیسٹ سے بات کریں گے. پاکستان میں کتنی فیصد بہویں اپنی ساسوں کے رویے سے مطمئن ہیں اور کتنی فیصد غیر مطمئن؟ اعداد و شمار سامنے آ گئے. گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 69% پاکستانی بہویں اپنی ساسوں سے خوش ہیں. گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا جس کے مطابق 69% پاکستانی بہوؤں نے اپنی ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط قرار دیا ہے. 11% خواتین نے اپنی ساس سے تعلق میں سرد مہری کی شکایت کی اور رشتے کو کمزور کہا, جبکہ 14% نے اس حوالے سے واضح جواب دینے سے انکار کر دیا اور بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے ساس کے تعلق کو نہ مضبوط اور نہ کمزور قرار دیا. سروے میں ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کہنے والوں میں دیہی اور 30 سال کی عمر کی خواتین کی شرح زیادہ رہی. دیہات میں 72% اور شہروں میں 60% بہوؤں نے تعلق کو مضبوط کہا. مجموعی طور پر 92% پاکستانیوں نے ملک میں ساس بہو کے تعلق کو مضبوط جبکہ 27% نے کمزور کہا. جی, تو یہ پیکج آپ کی آبزرویشن بڑی, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رورل ایریاز میں یہ دیکھیں, کیونکہ اربن ایریاز میں تو ہم خود بھی رہتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہوتے ہیں. اس میں جی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں خاص مہمان, سرفراز احمد صاحب جو ایک ہسبینڈ بھی ہیں, نبیلہ اعجاز جو ایک ساس بھی ہیں, اور حدیل سہال جو ایک بہو بھی ہے. تو بھائی بہو, ساس اور بیٹا, بیٹا, ٹھیک ہے نا. تو اب سب سے پہلے تو ہم سرفراز صاحب, جو آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, مظلوم طبقے سے ہم شروع کرتے ہیں. میں خاموشی سے اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں
کہ اکثریت جو ہے وہ خواتین کی ہے. اچھا, میں نے کہا خاموشی اختیار کی. کیا گھر پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اکثریت خواتین کی؟ دراصل گھر پہ تو ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ میں جو ہے وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں اور ایک بیوی کا شوہر بھی ہوں, اور بیٹی کیونکہ میری ایک ہے, اور ہم میری فیملی جو ہے 2 بیٹے ہیں میرے, ایک بیٹی ہے, تو وہاں اکثریت میں مرد ہیں. اچھا سر, مردوں کو پتا ہے اس وقت کیا حال ہے, آپ بھی سنیے گا, بڑا محسوس ہوں گے کہ یہ جو دیوار کے سائے سے لگے بیٹھے ہیں ہم, کسے معلوم کہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں. بات تو صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی خواتین آر مور اگریسو اور مور, مطلب وہ بات کرنے میں زیادہ وہ ایکسپریس کر سکتی ہے. نبیلہ یہ بتائیے ایز اے ساس آپ کے گھر کا سیٹ اپ کیا ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو کہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں, کتنے حسین لوگ ہیں جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے, دل میں سما گئے. یہ آپ لوگ کے لیے اسپیشلی ہے. اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے زبردست چینل اور اس شو پہ میں آج آئی ہوں, اور اس ٹاپک پہ میں کہوں گی اتنا مزے کا آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری خواہش پوری ہوئی ہے کہ بات کروں. جو بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے پوچھے کتنا مزہ. نہیں, میرے ماشاءاللہ بیٹا بیٹی دونوں کی شادی ابھی سال بھر نہیں ہوا ہے اور ہوئی ہے, دونوں کی 1 دن کے فرق سے ہوئی ہے. تو الحمدللہ میں یہ بڑی پراؤڈلی بات کہوں گی, میں اپنی بہو کے سامنے بھی بات کہتی ہوں کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں جب اپنی بہو کو دیکھتی ہوں, کیونکہ میری بہو ایک پڑھی لکھی ہے, اور اس کے نام کے آگے جب ڈاکٹر ایمان آتا ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل بہویں کافی حد تک سیٹسفائی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی سلجھی اور پڑھی لکھی ہیں کہ وہ ان فضول جھگڑے اور ان باتوں سے ہٹ کے آگے بڑھ رہی ہیں. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مہنگائی کا دور ہے, جو تکلیفیں پریشانیاں, جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہماری ذمہ داریاں اور سوچیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ یوتھ اور یہ ینگ جنریشن جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور پیرنٹس اور ساس کے ناطے میں آج یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں, کوئی نیگیٹو سمجھے یا پازیٹو سمجھے, کہ ساس سسر یا ماں باپ کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ ہم جس دور کے تھے اب بچے بہت آگے ترقی کر چکے ہیں. کتنی صحیح بات آپ نے کی ہے نبیلہ. حدیل, ہم اسی بات کو آگے آپ کے پاس بڑھائیں گے کہ کیا آپ کے گھر میں بھی سیٹ اپ ایسا ہے, نندے ہیں, جیٹ ہیں, دیور ہیں, کیا کس طرح فیل کرتی ہیں, کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں؟ میری 5 نندے ہیں ماشاءاللہ سے, دے آل آر ڈاکٹرز اینڈ دے آل آر میرڈ, اینڈ میرے گھر میں 4 بھابھی ہیں, اینڈ تو بٹ یہ ہے کہ دے آل آر ویری مچ ایجوکیٹڈ and well settled, and میری جتنی بھابھی ہیں they all are freelancers, they all are working. بات یہ ہوتی ہے کہ جو ان لاز ہوتے ہیں ان میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ نئی آئی ہے اس کو, بیکاز میری شادی کو بھی 5 this is the 5th month, yeah, so I'm a newly wed right now. ہاں, بٹ یہ ہے کہ like my husband say I'm a man of few words, تو میں بھی ویسے ہی ہو گئی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ایکسٹرا سننے کو مل جاتا ہے ادھر ادھر سے کہ او شی ورک ان میڈیا اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اینڈ آل دیٹ, تو آئی ٹرائی ٹو اگنور آل دیٹ تھنگ. نہیں, لیکن اوور آل ہم جیسے بات کریں گے کہ یہ تاثر جو ہے وہ ساس بہو کا جو ایک ہے. آئی بلانگ فرام بلوچستان, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی 4 بیویاں ہیں, 3 بیویاں ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو سردار ٹائپ سسٹم ہے, تو بٹ یہ ہے کہ وہ سب مل جل کے رہتے ہیں بیکاز دے لو دیئر ہسبینڈ, سو آل دا 4 بیویاں دے لیو ہیپیلی, اور ساس بھی خوش رہتی ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں خوش رکھو گے اپنے گھر کے مردوں کو تو دے ول گو آؤٹ. تو آئی بلیو کہ یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. اس میں ہسبینڈ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہی ہیو ٹو کیپ دا بیلنس, لیکن ساسوں کا بھی ایک ایشو ہے کہ دے گیٹ پوزیسو when they see the intimacy of the husband and wife and the closeness, so وہ ہے نا کہ میرے بیٹے کو یہ مجھ سے چھین لے, میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے. بالکل. نبیلہ, ہم جنرل اگر عوام کی بات کریں تھوڑا سا ہم سرفراز آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایسے فیل کرتی ہیں آپ کی امی والدہ ابھی ایسے فیل کرتی تھی جب آپ کی نئی شادی ہوئی تھی کہ بھائی یہ میرے بیٹے کو لے جائے گی, ایک جنرل کنسنسس جو ہوتا ہے ایک ٹپیکل ساس کا؟ دراصل دیکھیں, ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد اس کے ساتھ ہی رہے, بالکل, کون سی ماں نہیں چاہتی, مگر کیا آنے والی خاتون کا حق نہیں ہے کہ اس کو ایک سیپریٹ گھر دیا جائے اور اس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے, جو اسلام اور یہ اسلام نے دیا اس کو حق نا. صحیح ہے, میں بھی اپنی وائف کے ساتھ ایک سیپریٹ گھر پہ رہتا ہوں اور اپنی والدہ سے ملنے بھی جاتا ہوں, سب چیزیں, مگر میرا اپنا وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے
جب آپ جو ہے چاہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوں یا مختلف پورشنز میں ہوں وہاں پر یا علیحدہ رہتے ہوں, آپ کے تعلقات زیادہ بہتر ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اور جب آپ کمبائنڈ ایک فیملی اس میں رہتے ہیں, دیکھیں آج کل کے دور میں ماشاءاللہ سے جیسے ابھی بات کری تھی کہ سارے پڑھے لکھے بچے ہیں, سب موبائل سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہر چیز سے. تو جتنے بچے ہیں یا جو لڑکیاں ہیں جن کی اب شادی ہو رہی ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سیپریٹ لائف گزاریں. نہیں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پرابلمز جو آتی ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں ایک گھر میں جب آپ رہتے ہیں تو کچھ کے اینگر ایشوز ہوتے ہیں, کچھ جلدی رب کر جاتے ہیں لوگ, کچھ ذرا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یار کس کا ساتھ دیں, اگر ایک کا ساتھ دیتے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے, کیونکہ جب کانفلکٹ ہوتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ کیا اصل پانی سچویشن کیسے ڈیل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے تو ہمیشہ خاموشی اختیار کی جو آپ نے اور بیگم کے آگے بھی, کیونکہ واحد ہتھیار خاموشی ہے جو آپ کو سکون سے رکھتا ہے. اور اگر آپ نے کسی ایک طرف سے بھی جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی تو دوسرا یہ پوسچر جو ہے نا خاموشی اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. وہ معذرت کی تو ضرورت جب پیش آتی ہے نا, جب آپ زبان کھولیں گے تو معذرت ہی نہیں ہوتی نا, یہاں تو جب زبان ہی نہیں استعمال ہوتی. صاحبہ آپ بتائیے کہ کیوں یہ ساسیں بھائی ایسے کرتی ہیں کہ میرا بیٹا تم چھین کے لے جاؤ گی, اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھتی اپنے بہو کو؟ دیکھیں میں آپ کو, آپ اس کو جو بھی کہیں کہ بھئی تعریف کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں, جب میں فرسٹ ٹائم اپنی بہو کے پاس گئی ہوں اور رشتے کا معاملہ چلا تو میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا کہ دوستی کرو گی. دیکھیں نبیلہ, آپ اپنا ایکسپیرینس تو ٹھیک ہے, آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اینڈ شی از ویری لکی ٹو ہیو اے مدر ان لا لائک یو, لیکن ایک جنرل آپ ارد گرد اپنے دیکھتی ہیں ماحول میں پھڈے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, صحیح کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو رہا, تو اس لحاظ میں کیا فیل کرتی ہیں خواتین, ساسیں ان پرٹیکولر, کہ وہ کیسے ریزالو کی طرف جائے؟ ہاں یہ بات ہے کہ ماؤں کو یہ فیل ہوتا ہے, جو میں نے کیوں میرے بچوں کی تو ابھی ہوئی تو مجھے اندازہ ہے, میں نے دیکھا کہ کافی میری فیملی میں اور جگہ ہوئی تو وہ مائیں انسیکیور فیل کرنے لگتی ہیں, اچانک سب بدل جاتا ہے. سب جو چل رہا تھا بیاہ کے لائیں, سب خیال کیا, اچھی تیاریاں کی, اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے یار نہیں ابھی, مگر یہ غلط ہے. میں نے اپنے گھر میں شادی کے فوراً بعد بچوں کے بہت ہی کانفیڈنس سے اپنے میاں, میرے میاں کو عجیب بھی لگی یہ بات, مگر میں نے بڑے کانفیڈنس سے انہیں کہا کہ بیٹا ہم دونوں ہیں, دوستوں کی طرح ہیں, کیونکہ دوستی کرنا ہے تو دوستی کرو, کیونکہ دوستی کرنا ایسا ہے کہ مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا, اور دوستی نبھانا مشکل ہے. آپ کی ساس جب آپ شادی ہو کے گئیں تو کیا آپ کی ساس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ الحمدللہ میری ساس مجھے بیٹی کہتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ بیٹا کبھی کوئی ایک لفظ تمہیں کہے گا نا تو میں ہوں تمہارے لیے. تو کیا یہ کہنا سیف ہوگا کہ کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کی ساس کے ساتھ اچھا تھا اسی لیے آپ نے بھی وہ کنٹینیو کیا آگے؟ ہاں, کیونکہ میری سوچ یہ ہے کہ ایک بہو جو آئے وہ اپنا راستہ, اپنا فیصلہ خود کرے. میں نے انہیں راستہ دیا, میں نے کہا آپ جہاں چاہو. جب اکوموڈیٹو ساس ہے, جب اتنی اکوموڈیٹو ساس ہے تو آپ بہووں کو کیا آخر پرابلم کیا ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں اپنے شوہر کو کہ تم تو ماں, بس اپنے ماں کے پہلو میں بیٹھے رہو گے, تم تو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں؟ دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وی وانٹ کہ ہمارا ٹائم تو دو نا, جو کوالٹی ٹائم ہے ایٹ لیسٹ ہمیں تو ٹائم دو. جاتے ہوئے السلام علیکم امی, خدافظ امی, تو بیوی بیچاری کدھر گئی؟ مطلب پورا دن میں کام کروں, ساری خدمتیں میں کروں, پورا سسٹم میں سنبھالوں, لین دین, شادی بیاہ, تحفے تحائف سب میں کروں, لیکن کریڈٹ گوز ٹو دا مدر ان لا. اینڈ ون تھنگ آئی نیڈ ٹو ایڈ کہ دیکھیں مدر ان لا کو ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. 30 ایئرز آپ نے بیٹے کو پال لیا, بڑا کر لیا, اب اگر آپ اس کی شادی کر رہے ہو تو لیٹ ہم لیو نا وتھ ہز وائف. Why you are making the things so ڈیفیکلٹ کیوں بنا رہی ہے؟ اچھا یہ بتائیے, a lot of times بہویں جو ہیں وہ آتے ہی بہت سارا امپریشن اچھا جاڑتی ہیں اور محنت کرتی ہیں, کھیر بنانے کی رسم, اچھے ریلیشن شپس بنانے کی, اور نا ون آن ون کوشش کرتی ہیں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک غلطی کی بس اس ایک غلطی پہ فوکس ہوتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے؟ بیکاز ہم جنرل عوام میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں گھر میں آتے ہی کوشش ضرور کرتی ہیں. دیکھیں جب کوئی میرے ساس کے بارے میں بولتا ہے, آئی ایم ویری فرینک وتھ ہر, تو وین somebody asks کہ تمہاری ساس کیسی ہے, میں کہتی ہوں پہلے گولی پھر بات.
اب اس سے اندازہ لگا لیں شی از اے ویری اسٹرکٹ وومن, ان کے اصول بہت ہیں. بلوچی کمیونٹی بالکل, میں بلوچ ہوں لیکن میری شادی سندھیوں میں ہو گئی ہے, تو سندھی ذرا اور رکھ رکھاؤ ٹائپ, اور ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں. تو میں تو ویسی ایک ٹرائبل ایریا سے آئی ہوں, تو مجھے اتنا ایڈجسٹ میں مسئلہ نہیں ہوا. بٹ یہ ہے کہ یس آئی ایم آنسریبل ٹو دیم, اف آئی ایم کمنگ ہیئر آئی نیڈ ٹو ٹیل دیم. لیکن آئی ریکویسٹ آل دا بہوز کہ آپ کانفیڈنس میں لینے میں کیا برائی ہے, اگر یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو کام کرنے کی اجازت دی ہے. ورنہ بلوچ, سندھی, کچھ ایسے قبائل ہیں ان میں لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں بیکاز دے آر فائنینشلی ویری اسٹرانگ. جیسے ہم تو خود سردار ہیں, تو میں ضرورت کیا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکیوں کو اجازت لی جائے کہ بھائی وہ کام کرنا چاہتی ہیں شادی کے بعد؟ سرفراز پہلے تو میں عدیلہ کی ایک بات کا جواب دے دوں. جی, شکر ادا کریں ان کو اکیلے کو جواب دینا پڑ رہا ہے, ساس کو, ان کے یہاں تو 4 جائز ہیں. صحیح بات ہے. تو سرفراز ایسے ٹائم پہ مرد حضرات کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ساس نے کہا کہ نہیں کام کرے گی, مگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کام کرے, انڈیپینڈنٹ ہو, وہ خوش رہے, ایسے کانفلکٹ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ساس کہہ رہی گھر کے کام کرے گی. ہاں, گھر کے کام کرے گی, باہر کے نہیں کرے گی. الٹیمیٹلی تو ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو اور ماں کو دونوں کو بیلنس رکھنا بڑا مشکل کام ہے. میں وہی کہوں گا, پہلے ساس بھی کبھی بہو تھی والا حساب ہے. بات سیدھی سی یہ ہے کہ مرد بیچارہ اس کے بیچ میں پس جاتا ہے بہت بری طریقے سے, اور ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی وہ سارے کام کرے جو وہ چاہتی ہے, اور میں اپنی ماں کی خواہشوں کو بھی پورا کروں کسی نہ کسی طریقے سے. میں اپنی لائف کی بات کہتا ہوں, میں نے اپنی مدر کو اور اپنی وائف کو دونوں کو بیلنس کرنے کی بڑی کوشش کی, مگر بہت دفعہ ان بیلنس ہوئی چیزیں آپ نہیں کر پاتے. مگر میں ہمیشہ یہ سمجھاتا رہا کہ اگر ہم ایک جگہ جو ہے وہ والدہ کی بات مان لیں گے تو ہم بہتر کریں گے, مگر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہاری بات کو اوپر کریں گے. بیلنس کرنا جو ہے وہ لائف میں بے انتہا ضروری ہے. بالکل اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں پیشنس اپنائیں. اس کی وجہ یہ وہ باتیں بچے سنتے ہیں. بالکل, بچے ایبزارب کرتے ہیں وہی سارے ایٹیٹیوڈز اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے. سرفراز احمد صاحب, نبیلہ اعجاز صاحبہ اور حدیل سہال, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ روشنی ڈالی اور ہمیں انٹرٹین بھی کیا اپنی باتوں. اور کہتے ہیں نا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. بالکل, تو بھائی بیلنس تو برقرار رکھنا ہے, لیکن بیلنس ایسے برقرار رکھے چل نہیں سکتے آپ, کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ. اور پھر کچھ بہوؤں کے لیے یہ شعر بھی ہے, ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں, اچھا تیرا مکان ہے, کچھ تو خیال کر. ٹھیک ہے نا جی, تو تھینک یو سو مچ. تو بھائی دیکھیں وائرل انفیکشن پھیل رہا ہے, کچھ تو خیال کریں, کچھ ذرا اپنی احتیاط کریں. وہ کیا احتیاط کریں, اس خیال پہ بھی ہم بات کریں گے, اور پھر کڈز کانٹینٹ کتنا ضروری ہے. ان 2 بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس پہ ہم بریک سے آنے کے بعد بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. زہیب, آپ کو پتا ہے نا کہ سارے بچے اسکول میں بیمار ہیں. بالکل, بڑے بچے, ہماری ٹیم میں بھی کچھ ہمارے بہت سارے لوگ جو فوجی ہیں, ہاں وہ بیمار ہیں. بیمار کیوں ہیں؟ ڈینگی پھیلا ہوا ہے, مچھر کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہیں, سٹمک انفیکشن ہو رہے ہیں, بخار چڑھ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. بہت دفعہ ہمارے اسکول میں جو بچے جس اسکول میں جاتے ہیں اس میں بچوں کی تعداد اتنی کم ہو رہی ہے اٹینڈنس میں کہ پریشانی کا عالم ہے. تو اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید خان, جو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کام کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے اسکائپ پہ جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر جلدی سے یہ بتائیے کہ یہ ساری جو بیماریاں آج کل پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچاؤ کیسے کر سکتی ہے ایک ماں اپنے بچے کے لیے اور دیگر گھر میں رہنے والے افرادوں کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
اچھا سب سے پہلے تو یہ جب بچہ ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اور بچوں میں آ جاتا ہے. تو جیسے میرے گھر پہ روحان بیمار ہوئے تو اس کے بعد آریز بیمار ہوئے, پھر ایلا بیمار ہوئی, پھر میں بیمار ہو گئی. بالکل, یہ وائرل اصل میں بہت چیزیں, یعنی اب ڈینگی ہے, چکن گونیا ہے, ملیریا سب ہے, کیونکہ جب یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے ملیریا کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اس سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں نا, یہ بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے. باہر نکلتے ہیں آپ, کچرا پڑا ہوا ہے سڑکوں پر, پھر وہ تعفن اٹھ رہا ہے, اور اپنے گھر کے اندر بھی بچے تو خیر ہائیجین کا خیال آپ کو آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں تب وہ کرتے ہیں, ورنہ بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں. باتیں کرنا اور رسپانسبلٹی ٹریش مینجمنٹ کی بات کرنا اور وہ بچوں کے سامنے کرنا, بیکاز جیسے ہمارے گھر میں جو ویٹ فوڈ ہے وہ الگ باسکٹ میں جاتا ہے, اور جو ڈرائی پیکٹس, کینز, پیپر ہو گئے وہ الگ باسکٹ میں جاتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں. اور آپ دیکھیں ڈینگی کے کیسز میں یہ تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. یہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ 2023 کے مقابلے میں اس سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران ڈینگی کے کیسز میں 135% اضافہ ہوا, بڑا اضافہ ہے. جبکہ کراچی میں وائرل فیور بھی عروج پر ہے. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر سعید, سب سے پہلے یہ بتائیے گا, السلام علیکم, تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان ساری بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم, اقدامات؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ ان ساری بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کنیکٹیوٹی کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ فرمائیے کہ یہ جو بیماریاں ہیں, یہ وائرل فیور بہت زیادہ کراچی میں پھیل رہا ہے, ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے, تو کیسے اس کا بچاؤ ممکن ہے ابھی؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. بہت سارے یہ بیماریاں ویکٹر بورن انفیکشن کہلاتی ہیں جو مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہیں. تو اس میں 3 طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. ایک تو حکومتی سطح پہ کہ وہ پانی کو کڑا نہ ہونے دیں اور اس طرح کے انتظامات کرے, کہ بارش کے بعد اسپیشلی. پھر عوام کی اجتماعی اس میں ضرورت ہے کہ عوام جو ہے وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور پھر اینڈ میں انفرادی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مچھروں کے کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جس طرح آپ نے کہا بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, تو بچوں کو اس طرح کے کپڑے ہم پہنائیں کہ ان کے جسم سے کم جو ہے وہ ظاہر ہو. اگر کوئی انوائرمنٹ ہے جہاں مچھر آتا ہے تو ایسے جو مچھر کو مارنے کے لیے موضوع, تو 3 طرح کے اقدامات ہمیں کر. اچھا, اسپیشلی ڈینگی کی اگر ہم بات کریں, مچھر یہ ڈینگی کی اگر اسپیشلی ہم بات کریں تو اس سے بچاؤ یعنی کیسے ممکن ہے, اور کن اوقات میں؟ آپ نے کہا پانی کھڑانا, یعنی ایسے تو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے نا, یہ صاف پانی میں ڈینگی لاروا ہوتا ہے, تو اس پر ذرا سے ہمیں لوگوں کو بتائیے. عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کا مچھر وہ جو ہے وہ بیماری پھیلا سکتا ہے. مطلب تحقیق کے حساب سے کہ فلاں مچھر, لیکن عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہر طرح کے مچھر سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ مچھر ایسے ہوتے ہیں دن کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, کچھ رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, کچھ صاف پانی میں, کچھ گندے پانی میں. لیکن عام آدمی کے لیے یہ کلیئر کٹ ہم میسج دیتے ہیں کہ ہر وقت ہر طرح کے مچھر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ ہو کہ کس وقت کس مچھر سے بچنا ہے, کیونکہ ہر مچھر کوئی نہ کوئی بیماری پھیلاتا ہے. یوزولی جو آپ نے کہا ڈینگی کے مچھر یہ صاف پانی میں ہی پرورش پاتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صاف پانی ہم نے باہر رکھا ہوا ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ صاف پانی پہ بھی مچھر جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں اور وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تو عوام کے لیے ضروری ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب پانی اس طرح کا پھینکے تو وہ کوشش کرے کہ وہ کھڑا نہ ہونے دے, یا گملوں میں پانی نہ جمع کرے, ٹائر وغیرہ میں ایسی جگہ پہ بغیر ڈھکن کے پانی نہ رکھے. بالکل. ڈاکٹر سعید, یہ بتائیے گا کہ کون سے علامات ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے اگر یہ سمٹمز نظر آ رہے ہیں؟ وہ کیا سمٹمز ہوں گے بچوں کے لیے اسپیشلی؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے بیماری شروع ہوتے خود سے جو ہے سیلف میڈیکیشن شروع کرتے ہیں, کوئی اپنے طرف سے دوائی دینا شروع کرتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے. تو اس کی وجہ سے اکثر کبھی کبھار بہت دیر ہو جاتی ہے اور مریض کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. تو بر وقت ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ضروری ہے.
علامات میں ڈینگی چکنگونیا اس کی ملتی جلتی علامات ہیں کہ جب مچھر کاٹتا ہے تو کچھ دنوں بعد بخار، تیز بخار شروع ہوتا ہے، جسم میں شدید درد ہوتا ہے، جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور اگر ایکسٹریم حالت ہو تو کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس یا خون میں کمی آ جاتی ہے تو مسوڑے سے خون نکل سکتا ہے، مختلف سے خون نکل سکتا ہے، تو بر وقت ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ کہیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو وائرل فیور کی اگر ہم بات کریں یہ بھی بڑا پھیل رہا ہے اس وقت اور اسپتالوں میں رش ہے، تو یہ اگر وائرل فیور کسی کو ہوتا ہے اس کی ایس او پیز کیا ہے؟ اس مریض کو خاص طور پہ کیا چیز فالو کرنی ہے، کیا پروٹوکولز فالو کرنے ہیں کہ دوسرے تک نہ لگے؟ یہ بہت ضروری ہے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے بحیثیت شہری کے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اکثر ہم بس بیماری کو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن آفس بھی جاتے ہیں اور عام ماحول میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو خود تو بیمار ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کئی اور لوگ ہم بیمار کر جاتے ہیں۔ تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ محدود رہے، مطلب ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن ڈاکٹر کے پاس فوری طور پر نہیں بھی جا رہا تو پھر دوسرے لوگوں سے میل جول کم کرے تاکہ وہ جب کسی سے ہاتھ ملائے گا، ساتھ کھانا کھائے گا تو وہ بیماری دوسروں کو منتقل ہوتی چلی جائے گی اور اس بیماری کا برڈن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو خود کا بر وقت علاج کرنا ضروری ہے، دوسرا دوسروں تک بیماری کی منتقلی کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جب آفس جانا ہے تو لازمی وہ آفس پہ چھٹی کرے، 1-2 دن چھٹی کرے، جب جو ٹرانسمیشن ہے اس کا رک جائے اس کے بعد پھر وہ آفس جوائن کر سکتا ہے، اور خود بھی بر وقت علاج کرے، ڈاکٹر کے مشورے سے علاج کرے، سیلف میڈیکیشن اور خود ادویات لینے سے گریز کرے تاکہ بیماری وقت پہ صحیح ہو اور مزید یہ نہ پھیلے، کیونکہ ابھی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے کو تیسرے، اور ایک چین چلتا رہتا ہے، تو بیماری وہ معاشرے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ بجائے کہ 1-2 دن بیماری صحیح ہو جاتی ہے وہ پھر لمبا ایک چین چل پڑتا ہے اور پورا ایک آؤٹ بریک شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بہت اہم آگاہی دی اور یہ معلومات دی، بہت ضروری ہے۔ وائرل انفیکشن جو ہے اس سے اگر آپ خود یعنی مریض اپنا خیال خود کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے کہ دوسروں تک یہ نہ پہنچے تو یہ اور جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے ورلڈ کلینلینس ڈے پہ، کچرا کس طرح آپ پھینک رہے ہیں، ویسٹ مینجمنٹ رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنی بہت ضروری ہے۔ ہم ڈاکٹرز کو، حکومت کو، یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم خود کچرا کیسے پھینک رہے ہیں اور اس کو کیسے مینج کریں، اس سے سب سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو کچھ یہ سیریس باتیں ہو گئی، اب کچھ کانٹینٹ کی طرف ہم آئیں گے۔ کتنا ضروری ہے اویئرنیس، بیماریوں کی تو ہے، صفائیوں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی لائف میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اردو لینگویج کا استعمال، اور اینیمیشن وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں ان کا فوکس ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے خاص مہمان موجود ہیں۔ عامرہ عالم صاحبہ، تھینک یو سو مچ عامرہ آپا، آپ آئیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آصف اقبال صاحب ہیں، اینیمیٹر ہیں، بچوں کے لیے اینیمیشن پہ کام کرتے ہیں۔ تو عامرہ آپا آپ سے بات شروع کرتے، اچھا ایک پیکج کیا کانٹینٹ چل رہا ہے اور کیسے بچوں کو بالکل ہم ایسے کانٹینٹ کی طرف لا سکتے ہیں جہاں پر ان کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہو اور کوئی ایسی وقت ان کا ضائع نہ ہو۔ تو یہ ذرا پیکج دیکھیے، پیکج کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بچے اور ان کا انٹرنیٹ سے تعلق اب ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر روز لاکھوں بچے ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ان کے معصوم ذہنوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ آپ کے بچے کو انٹرٹین کرنے والا انٹرنیٹ کب اور کیسے ان کی شخصیت، ذہن اور زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اسے کیسے روکا جائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تحقیق کے مطابق 2 سال سے 13 سال تک کے بچے کہانیاں سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ کہانیوں سے بچوں کی بہترین شخصیت سازی میں مدد ملتی ہے۔ کہانیاں سننے سے بچوں کا حافظہ بہتر ہوتا ہے، بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، بچے زبان کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں، ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، بچوں میں کتاب دوستی اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بچوں کے لیے سٹوری ٹیلنگ پلیٹ فارم کا شدید فقدان ہے، اسی لیے پڑوسی ملک کے کارٹونز اور ویڈیوز کی بہتات ننھے ذہنوں پر خاصا برا اثر ڈال رہی ہے۔ بچوں کو محفوظ اور بامقصد کانٹینٹ کیسے فراہم کیا جائے، اسی پر آج رائز اینڈ شائن میں ہوگی بات۔
आमरा आप से हम शुरू करेंगे कि इतने डेकेड से आप बच्चों के लिए कहानियां लिख रही हैं, क्या चीजें हैं जो मिस कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से उर्दू लैंग्वेज, उर्दू की कहानियों से हमारे बच्चे आज दूर जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सरवत। सबसे पहले तो तुमने डिकेट्स का जिक्र कर दिया, तुमने मेरी उम्र बता दी। हाँ बिल्कुल, उम्र हुआ जो दिखती है आप माशाल्लाह लग रही है, जवान और खूबसूरत एज ऑलवेज इन ऑल द साड़ीज दैट तुम दोनों। अच्छा नहीं, बात ये है कि मैं तो बहुत अरसे से कहानियाँ लिख रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो कहानियों का रिवाज था पिछले समझो 20-25 साल में, नसीहतों की भरमार थी। बिल्कुल, बच्चों को इतनी नसीहत की गई, बच्चे कहानियों से भाग गए। यानी एंटरटेनमेंट कम था, बस वो नसीहत। हाँ, नसीहत यानी कि हमारा बच्चा जो है जब वो सुबह उठता है तो दादा दादी या नाना नानी कहते हैं तुमने सलाम नहीं किया, सलाम करो। अच्छा, उसके बाद अम्मा अब्बा कहते हैं नाश्ता नहीं करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, नाश्ता करो। स्कूल जाता है तो टीचर कहती हैं पढ़ाई नहीं करोगे कमज़ोर हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, पढ़ाई करो। शाम में बेचारा जब घर आता है थका आ रहा, तो एक मौलवी साहब आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो सजा मिलेगी। वो बेचारा अभी से सजा के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद शाम हुई तो उसने किताब खोली, चलो कोई कहानी पढ़ लूँ, उसमें भी नसीहत। तो नसीहतों की भरमार है हमारे यहाँ। सही, बजाय इसके कि हम बच्चे को कुछ सिखाएं। कहानी देखो, अगर बच्चा गिर जाए, उसके घुटने में चोट लग जाए, वो रो रहा है, आप एक दफा उसे जाके कहें पता है एक दफा क्या हुआ, वो अपना घुटना पहुंचेगा और ऐसे करके आपको देखेगा कि क्या हुआ। अच्छा, कैसे इसका थोड़ा सा अगर हम यानी कैसे नसीहत से हम अमल पे कैसे मैं बताऊं तुम्हें ऐसे कि आप वो बात सिखाइए बच्चे को जो उसको ऑलरेडी आती है। क्योंकि देखो उर्दू जो है ना, हमने बच्चों के लिए ताक में रख दी है। उर्दू में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो हमने ये किया है कि हम उसके लिए मजीद मुश्किल कर दी है उर्दू, बजाय इसके उसको आसान करें। तो जो मैंने किया वो तो ये था कि हमारी तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी और हैं, और हमारे मैगजीन जो हैं तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, मौजू बहुत अच्छे हैं। अब जैसे कि ये है एक फॉर एग्जांपल, एक है शर्माता जाता, बहुत से बच्चे शर्माता जाता। इसी तरह से एक और दिखाऊं को, खट्टे मीठे फाल से, हर बच्चों को फाल से हर बच्चों को अच्छे लगते हैं, लेकिन इस खट्टे मीठे फालसे के जरिए मैंने 5 सेंसेस सिखाए थे कि किस तरह से बच्चे इस कहानी को पढ़ें और 5 सेंसेस के बारे में सीखें। फिर उसके बाद टीचर उसको 6 सेंस के बारे में बताएगी। सही। देन फिर बच्चे अपनी कहानी सुनाएंगे, हाँ एक दफा ये हुआ था। यानी वो तरीक़ाकार क्या है कि जिसके जरिए आप बच्चों को इनकरेज भी करें और मोटिवेट करें, अच्छा, उसके अलावा ये जैसे कि जो बच्चे पे गुजरती है वो कहानी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी कहानी है कि जब गुस्सा मुझको आता है और रोने को दिल चाहता है, हर शख्स बुरा बन जाता है, हर चीज से दिल भर जाता है, अम्मी से बात नहीं करता, अबू की बात नहीं सुनता, बस बिस्तर में घुस जाता हूँ, यूँ सबसे रूठ सा जाता हूँ। कुछ देर यूँ ही लेटे लेटे गुस्सा ठंडा होते होते मैं झांक के बाहर देखता हूँ कि अम्मी को मैं याद भी हूँ। ये सब होता है ना? बिल्कुल होता है। सुबह गुजरी हूँ इससे। क्या मेज पे खाना रखा भी है? क्या मजे का सालन बचा भी है? मैं तो गुस्से में निकाल दिया मैंने। झूठ मूठ के गुस्से से जाता हूँ, रूठे चेहरे से मैं छुप के बाहर जाता हूँ, खाना सब खा जाता हूँ, दौड़ के बाहर अंदर आता हूँ, मुंह ढक के मैं सो जाता हूँ। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड। भाई आमरा आपा, इतनी खूबसूरत आपने जो कहानी की है, क्या उसको हम एनिमेट कर सके? एनिमेशन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है आप, तो उसको कैसे, यानी आप देखिए दुनिया भर में ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन इंस्पायर करने के लिए बच्चों को हीरोज, आपने भी बहुत से हीरोज बनाए, हमने देखा कैंपेन्स आपने लॉन्च किए इस तरह की, तो इसी कहानी को अगर ले लें तो एक सुपर हीरो इससे निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा ही होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों का कंटेंट मेरा ख्याल है कि कई डिकेड्स हो चुके हैं कि कोई बच्चों का कोई टीवी पे कोई कंटेंट नहीं आया। मतलब आखिरी आई कैन कॉल तो शायद ऐनक वाला जिन था। उसके बाद अच्छे दोस्त है एक बिलाल मकसूद कह रहे हैं, अच्छे दोस्त, पक्के दोस्त, बट इट्स वेरी नेशनल लेवल पे आप जो बात करें, बिल्कुल इट्स वेरी रीजन। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई भी चैनल बच्चों का कोई भी प्रोग्राम अब नहीं करता। पहले सिर्फ पीटीवी की हद तक होता था, उसके बाद से नहीं हुआ। क्यों ऐसा है?
आई डोंट नो, मे बी इंटरेस्ट नहीं है किसी का, बिकॉज वी ट्राइड अ लॉट. हमने बहुत सारे चैनल से बात की, उस जमाने में भी की जब सारे चैनल्स एकदम से आए थे. और क्योंकि देखें हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती जब तक लोकल कंजम्पशन ना हो कंटेंट की. और बच्चों की हमारी एक आई डोंट नो 40-50% पॉपुलेशन है हमारे यहाँ जो कि अंडर 20 या 22 है, और हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है. जैसे इन्होंने कहा एग्जैक्टली आई एग्री, जैसे बुक्स पे प्रॉब्लम है, स्टोरीज पे प्रॉब्लम है, इसी तरह से एनिमेटेड कंटेंट पे भी. एनिमेटेड क्या मतलब किसी भी किस्म का कंटेंट. हमने जितना काम किया है मोस्टली आई मीन वी प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ मिनट्स ऑफ एनिमेशन, लेकिन वो सब हमने बाहर के क्लाइंट्स के लिए किया है. मतलब दुनिया में हो रहा है. फॉर कार्टून नेटवर्क हमने कोई 1000 मिनट से ज़्यादा एनिमेशन प्रोड्यूस की है. हमने ब्रांड्स के लिए कंटेंट क्रिएट किया, लाइक कमांडर सेफगार्ड या डेटॉल वॉरियर या इस तरह के शोज. बट वो सारे एक ब्रांड फोकस्ड कंटेंट था जिसमें बच्चों. कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ इतने क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं, राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाहर के लिए काम कर रहे हैं. अच्छा, मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ के बात करूंगा कि देखिए ये तो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, अर्निंग हर जगह होती है और आप, लेकिन ये तो एक आगे बढ़ के बात ये है कि आप सोसाइटी के लिए करने की जरूरत है. यानी नोबल कॉज भी है कि बच्चों को आपके. वुड इट बी सेफ टू से दैट प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास, बिकॉज राइटर्स, एनिमेटर्स, डायरेक्टर्स तो हैं, मगर प्लेटफॉर्म्स नहीं है लोग. मैं जरा हुकूमती सतह की तरफ भी इसको लेके जाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कॉज है ना कि वही बच्चे आगे मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या फ्यूचर बना रहे हैं, तो इस पर जरा सी रोशनी डालें. इसका जवाब मैं दूं? जी बिल्कुल. वो बेचारे भागदौड़ नहीं संभाल रहे हैं, वो बाहर चले जाएंगे. वो बाहर चले गए, वो बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई मौके नहीं है. बिल्कुल ऐसे बहुत सारी है, और ये सब किया धरा हमारा अपना है. बिल्कुल ऐसे हम किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे. वो तो वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा इनकी मर्जी नहीं है, वो चाहते ही नहीं है देखना. इसको भेड़ चाल में लगा दो, हम लग गए, तो सारी गलती तो हमारी तरफ से. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं इस वक्त. मतलब वो दूसरे पर्सपेक्टिव से हैं, वो हैं ट्रेनिंग के लिए, एनिमेटर्स की या गेमिंग आर्टिस्ट की ट्रेनिंग के लिए. सो अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू ट्रेन 10,000 एनिमेटर्स और गेमर्स गेम डेवलपमेंट की डोमेन. जी. और इट्स अबाउट टू स्टार्ट, आई थिंक नेक्स्ट 6 months में स्टार्ट हो जाएगा इन कराची एंड लाहौर. सो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है जिसपे ख़ास तौर पे पाशा ने, जो कि हमारी एक इंडस्ट्री की वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पे ओवर द इयर्स, और वो अप्रूव हुआ और अब वो शुरू होने वाला है विद इन आई थिंक नेक्स्ट 6 months. ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि हमारी लोकल कंजम्पशन नहीं है. स्टोरीज बहुत हैं, लोग में बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं, लाइक हर जो स्टोरीज हैं, लेकिन वो स्टोरीज और वही स्टोरीज हैं जो बेसिकली हमारी लोकलाइज एनिमेशन कंटेंट बन सकता है. बट प्रॉब्लम ये है कि वो चलेगा कहाँ. ओनली थिंग इज एग्जैक्टली, या तो आप यूट्यूब पे डालें, दैट्स उस पे रेवेन्यू स्ट्रीम इज क्वेश्चनेबल हो जाती है. हालांकि हमारे पास आई डोंट नो कितने चैनल हैं, एंटरटेनमेंट चैनल कोई 8, 10, 12 तो होंगे, चलते भी हैं सारे, व्यूवरशिप भी है, बट किसी पे भी कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का कोई बच्चों की प्रोग्रामिंग नहीं है. सो अगर वो शुरू हो जाए, क्या हमें या गवर्नमेंट सतह पे या अपने कॉर्पोरेट्स को ये पुश करना चाहिए कि क्योंकि हमारा बच्चा जब देखता है अपना लैपटॉप तो वो बाहर का कंटेंट देखता है, कहानियां वही है. जैसे हमारा आपा ने कहा कि मैं इंग्लिश की कहानियों को, इंग्लिश की चीजों को उर्दू में कन्वर्ट करके बच्चों की तरफ दे, तो नहीं कहानियां कन्वर्ट नहीं करें, मैं कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं जी उनको वो कन्वर्ट करें. मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. देखें, बच्चे देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स देखना, उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. एक यूट्यूब पे चैनल है, आई गेस किड्स लैंड के नाम से, पाकिस्तानी चैनल है, और उसकी व्यूवरशिप को लास्ट वीक मैंने देखा था 2 बिलियन से ऊपर है. बिल्कुल. सो एक लोकल चैनल जिस एनिमेटेड कंटेंट होता है यूट्यूब पे है, तो 2 बिलियन से ऊपर की उसकी व्यूवरशिप है. इसका मतलब है कि बच्चे जाते हैं, बच्चे देखते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट है. इट्स जस्ट कि हम उन्हें
कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो अब वो उनकी मजबूरी हो जाती है फिर कि वो कार्टून नेटवर्क पे जाएं या वो डिज्नी पे जाएं या वो किसी और चैनल के ऊपर जाएं या यूट्यूब के ऊपर देखें। आप बताइएगा कि ये जो हम यानी कोलैबोरेशन दोनों की, क्या आप इसमें भी कहीं फुकदान देखती हैं कि आप राइटर बहुत अच्छी है, ये एनिमेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई म्यूचुअल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल रहा है कि मिलकर कोई ऐसे कैरेक्टर्स बना दिए जाए जो हाउस होल्ड बन जाए, बच्चे उनको देखें और आइडियलाइज करें? देखो, जहाँ तक जुबान से कहने की बात है, मैं जाने कितने लोगों से ये बात कह चुकी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें शायद कोई प्रॉफिट नहीं है, शायद। तो और लोगों को हर चीज़ में बहरहाल बहुत ज़रूरत है पैसे की भी, मुझे भी है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, मुझे बहुत से स्कूल्स बुलाते हैं जो कि करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं उन स्कूलों, मैं गरीब स्कूलों से नहीं बात करती, उनके पास तो मैं चली जाती हूँ। कोई बड़े स्कूल बुलाते हैं तो सिवाय एक आध के, उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे लोग हैं वो कहते हैं कि मैं कहती हूँ मैं ज़रूर आऊँगी आपके यहाँ, पेमेंट्स किस तरह से होते हैं? नहीं मैडम, पेमेंट्स तो नहीं होते हैं। मैंने कहा फिर आप तनख्वाह लेती है ना, आपके प्रिंसिपल दे रही है ना, स्कूल कमा रहा है ना, मैं भी फीस लेते हैं, इसी के लिए आ रही हूँ ना, आप मुझे क्यों नहीं देंगे? फिर मैं क्यों लिखूंगी कहानी? ये बताइए, कहानीकार क्यों कम हो गए? इसीलिए हो गए कि दे डोंट पे। इवन एक बड़े पब्लिशर हैं, वो मुझसे कहानियाँ मांगी, मैंने दे दी, और मैंने कहा कि पेमेंट्स क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा आप इमेजिन करो कि 3000 पर स्टोरी। तो मैंने कहा मेरी 40 साल की मेहनत गारत कर दी आपने। सही बात है, मैं आपको मुफ्त दे रही हूँ। और जो आपने कहा और जो आपने कहा कि हम खुद ही अपने आप को वो नहीं कर पा रहे, थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है, लेकिन हम आपसे इस पे इन टच रहेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे। मुझे और ज़ुहैब को एक और शो से इजाजत दीजिए। वक्त है, राइज एंड शाइन करते रहिए। कल नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आपने हमें वक्त दिया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी मेरी और ज़ुहैब की। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, और बच्चों को उर्दू लैंग्वेज से करीब रखे, कंटेंट से जो उर्दू से रिलेटेड है वो उसे रखे क्लोज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।